आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आवर और मैं हूं बतूल राजपूत। पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक अहम रिपोर्ट शेयर की गई है जिसमें ये कहा गया है कि टैक्स टू जीडीपी तनासब कम होकर 4.4% रिकॉर्ड किया गया है और पूरे साल के लिए जो नकद सरप्लस चाहिए था उसका हदफ हासिल नहीं हो सका, जिसमें अब तक 700 बिलियन रुपीज़ का फ़र्क आ चुका है। मालियाती खसारे की आपकी डिटेल्स बताते हैं कि 17 खरब रुपए की बुलंद तरीन सतह पर इस वक्त पाकिस्तान है और दिफाई अखराजात रूटीन के मुताबिक चल रहे हैं और जीडीपी में तनासब में कोई फ़र्क नहीं आया। वो 0.8% पर बरकरार हैं, लेकिन रकम में इजाफा देखा गया है जो कि पहले 520 बिलियन थी और अब 639 बिलियन है। तो पाकिस्तान के जो डिफेंस का बजट है वो उतने का उतना है, लेकिन बाकी हमें कोई ख़ास इंकरेजिंग फिगर्स नहीं मिल रहा है। और इसकी बेसिक वजह ये बताई जा रही है रिपोर्ट के मुताबिक कि डेट सर्विसिंग की लागत में इजाफा हुआ है, इंटरेस्ट रेट में इजाफा हुआ है। जीडीपी की 3.1% या 25 खरब 70 अरब रुपए ही रही। गुज़श्ता माली साल के इब्तदाई 6 महीने में ये इसका तनासब जीडीपी के 2.2% के बराबर था, जब सूद की अदायगी के लिए 14.5 करोड़ रुपए के अखराजात आए थे। इस तरह ये 77% इजाफा हुआ इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से। ये फिगर्स बिल्कुल इंकरेजिंग नहीं है और बॉटम लाइन ये है कि हालात ख़राब हैं, इतने ख़राब हैं कि इस वक्त लोगों के पास दालें ख़रीदने के पैसे नहीं हैं। ऐसे मुल्क में जो एग्रीकल्चर में एक इतनी बड़ी कैपेसिटी रखता है, पोटेंशियल रखता है, लेकिन अब हालात ये हो गए हैं कि उसी मुल्क के लोग अपने ही मुल्क से मिलने वाली दालें उन्हें पूरी नहीं पड़ी। इनफैक्ट सालाना पाकिस्तान 1 बिलियन की दालें दरामद करता है और उसके भी तकरीबन 8 करोड़ के रुपए के कंटेनर्स फंसे हुए हैं एलसीज़ इशू ना होने की वजह से बंदरगाहों पे, और लोग ये अफोर्ड नहीं कर रहे। रमज़ान करीब है, दालों की ज़रूरत रमज़ान में बढ़ जाती है, उसके बाद ये देखना होगा कि इसको गवर्नमेंट मैनेज कैसे करती है। आज 9 फरवरी है और आज पॉलिसी मेकिंग के हवाले से IMF और पाकिस्तान के मुज़ाकरात का आखिरी दिन है। देखना होगा कि किस तरह का मुआहिदा सामने आता है। पाकिस्तान के जो फेडरल मिनिस्टर हैं फाइनेंस के और जो स्टेट मिनिस्टर हैं वो ये कहते रहे हैं कि जी आवाम पे बोझ नहीं पड़ने देंगे, लेकिन ये कैसा होगा, ये कैसे होगा कि इस तरह के हालात में आप आवाम पे बोझ नहीं पड़ने देंगे। मुफस्सिल बात करेंगे। सलमान शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं, साबिक वज़ीर ख़जाना। मेरे साथ आयमा मेहंदी साहिबा मौजूद होंगी, इकोनॉमिस्ट हैं, गैस और इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन के ऊपर महारत रखती हैं। मेहताब हैदर भी ज्वाइन करेंगे, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इकोनॉमी कवर करते हैं। जी आयमा, आप मुझे बताइएगा, कुछ फिगर्स हैं मैंने आपसे शेयर किए हैं और आज ये मुज़ाकरात का आखिरी दिन है, एक्सटेंड भी हो सकते हैं, टीम यहाँ रुक भी सकती है, लेकिन आप एक्सपेक्ट क्या कर रही हैं? लेकिन पहले मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि इंशाल्लाह के साथ जितनी भी डिस्कशन हो रही है वो जो है इट विल एंड अप एट अ पॉजिटिव नोट और पाकिस्तान को फंडिंग मिल जाएगी IMF की तरफ से। ऑब्वियसली इट विल बी वेरी टफ, लेकिन ये हमारी ज़रूरत है। although it's a very short term kind of rescue for markets, और जो हालात हैं पाकिस्तान के, जिस तरह के एक बहुत हम सुन रहे थे टेक्निकल डिफॉल्ट की सिचुएशन थी, उस हिसाब से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अब हमें IMF के साथ ये बातें सक्सेसफुल हों, हमें फंडिंग मिले और वहाँ से हम आगे जाएं। उससे ये होगा कि हमारे एक्सचेंज रेट में भी 5-10 रुपए का फर्क पड़ जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। हमारा जो करंट अकाउंट जो एक बहुत टेरिबल सिचुएशन है, देयर इज अ ह्यूज डेफिसिट ओवर देयर। तो जब भी आप किसी IMF प्रोग्राम में जाते हैं तो उस कंट्री का जो करंट अकाउंट है वो बैलेंस होना शुरू हो जाता है। एक प्रॉब्लम जो मुझे नजर आ रही है और मेरे साथ के जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी इस पे टोटली एग्री करेंगे कि whenever you are in IMF program or you're in any external program, एक एक्सटर्नल फाइनेंशियली जो है आपकी हेल्प कर रही होती है, उसमें ये होता है इन्फ्लेशन बहुत ऊपर चली जाती है। तो इन्फ्लेशन की नेक्स्ट ईयर तक की आई थिंक इट विल बी बहुत हर चीज। जी आयमा साहब, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आपसे दोबारा रब्ता करते हैं। जी सलमान शाह साहब, यही मैं आपसे बेसिक सवाल आपकी तरफ लेके आती हूँ, फिर इसमें टेक्निकलिटीज़ की तरफ बढ़ेंगे। जी आप एक्सपेक्ट क्या करें? आप समझते हैं कि 31 जनवरी से लेकर अब तक जो बातचीत हुई है स्टाफ लेवल की, फिर पॉलिसी लेवल की, ये इतना ही वक्त काफ़ी होगा और ये रिजल्ट ओरिएंटेड साबित होगा आज? लेकिन ये बिल्कुल वी आर गोइंग राइट टू द एज, और मुल्क के लिए और मार्केट्स के लिए बहुत जिटरी है। एवरीबडी इज जस्ट वेटिंग टू हियर द न्यूज़ के समझौता हो गया है। कोई इस वक्त सोच भी नहीं सकता कि समझौता नहीं होगा।
تو یہ حالات ہیں. تو آئی ہوپ کہ ہو جائے یہ سمجھوتا تاکہ یہ انسرٹنٹی جو ہے آئی ایم ایف کی یہ تو کم از کم ختم ہو. اور یہ ایک پہلا سٹیپ ہے ٹورڈز اے لانگ ڈرون آؤٹ اکنامک ریکوری جو ہمیں کرنی پڑے گی اور بڑی مشکل ریکوری ہوگی. اور جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ انفلیشن تو ایک انہونی قسم کی انفلیشن جو ہے آلریڈی ہے, تو اس سے بھی وہ دگنی ہو جائے گی. ہر چیز مہنگی ہوگی, بجلی مہنگی ہوگی, پیٹرول اور مہنگا ہوگا, ٹیکسز اور لگیں گے. لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے جو غریب لوگ ہیں ان پہ بہت زیادہ ہو جائے گا, اور ان کے لیے گورنمنٹ کو بڑی اسپیشل ارینجمنٹس کرنی کہ غربت کی لکیر سے نیچے بے شمار لوگ جائیں گے, ان کو کوئی نہ کوئی ان کے لیے سوشل سیفٹی نیٹ ہونا چاہیے جہاں پہ ان کی بیسک ریکوائرمنٹس کھانے پینے کی کم از کم پوری ہوں. سو وہ بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کیسے کیا جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایڈجسٹمنٹ ہے یہ بڑی پینفل امپلائمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہوگی, کیونکہ بہت سی انڈسٹری جو امپورٹ ڈپینڈنٹ ہے وہ اب وائبل نہیں رہے گی, اور اس میں شرنکیج آئے گی. لوگ وہاں سے ان امپلائے ہوں گے, اور پھر ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹری کو لگنے میں ٹائم لگے گا, اور اس میں وہ ایڈجسٹمنٹ پیریڈ خاصا ہوگا جس میں ان امپلائمنٹ آگے آئے گی. لیکن الٹیمیٹلی جی شاہ صاحب آپ یہ کائنڈلی میرے ساتھ ہی رہیے گا. جی آئمہ میرا آپ سے سوال یہ کہ پچھلے کچھ عرصے سے جب سے یہ حکمران گورنمنٹ آئی ہے اقتدار میں, تب سے ہی آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام میں جانے کی باتیں ہو رہی تھی. لیکن جب ہم نے یہ شرائط دیکھی ہیں کہ آئی ایم ایف کیا شرائط کر رہا ہے, تو وہ شرائط تقریباً ایک جیسی رہی ہیں. فار ایگزامپل نیب کے حوالے سے بات کرنا, ایف آئی اے کے حوالے سے بات کرنا, جنرل سیلز ٹیکس کو بڑھانا, بجلی کی نرخوں میں اضافہ کرنا, پیٹرولیم لیوی کو بڑھانا, پیٹرولیم مصنوعات پہ جی ایس ٹی لگانا. اور اس میں سے کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو اگر آپ 5 ماہ پہلے کے مطالبات پڑھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا. لیکن میرا سوال یہ کہ یہ معاملات پھنسے کدھر ہوئے ہیں, کہاں سے ہے, کس پوزیشن سے پاکستانی ٹیم نیگوشیٹ نہیں کر پا رہی, کیونکہ تو پرانے مطالبات ہیں. یہ جو مطالبات ہیں نا, ان کی 2 کیٹیگری ہیں, ون آر فائنینشیل اینڈ ون آر اکاؤنٹیبلٹی. تو جو اکاؤنٹیبلٹی کی جو پرابلم ہے, جو نیب کی پرابلم ہے, یہ تو جس طرح نے کہا بیوروکریٹس کا بھی آپ حساب لیں. So this comes from the accountability point of view, it comes from the politicians point of view کہ وہ اپنے personal matters میں نہیں جانا دینا چاہتے. So there is something gray, there's a gray shady area which they're not willing to accept, اور اس coming to the finance side, دیکھیں جو مفتاح صاحب نے بولا تھا کہ we should have gone to the Paris Club, ہم نے پیرس کلب میں جاپان سے لیا ہوا ہے, ہم جرمنی سے فنڈنگ لے سکتے ہیں. ہم آئی ایم ایف کے ساتھ تھوڑی بہت مذاکرات کر کے پیرس کلب سے جا کے بہت سستی فنڈنگ لے سکتے تھے. وی ڈونٹ نو کیوں نہیں کیا پچھلی گورنمنٹ نے یا اس گورنمنٹ نے. اس کے بعد ہمیں یہ تھا نومبر دسمبر میں ہم لوگ اس لیے آئی ایم ایف کی طرف نہیں جانا چاہ رہے تھے, بیکاز جو ہماری کرنٹ گورنمنٹ ہے, جو بھی فائنانس منسٹر ہیں, وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ چائنا کے کمرشل بینک سے جو ہم نے فنڈنگ لی ہوئی تھی وہ ہمیں واپس مل جائے گی, ہم قسط ان کو دیں گے اور وہ ہمیں ریفنڈ کر دیں گے. تو ہمارے پاس پیسے ایون اف وی ڈونٹ گو ٹو چائنیز کمرشل بینکس نے ہمیں دسمبر میں کہا کہ اف یو وانٹ ٹو گیٹ the whole loan refunded, it will be at higher interest rate. وہ 15% مانگ رہے تھے, جو کہ وہ بھی ہمارے لیے it wasn't possible, plus it was on very strict terms. And then going back to our allies like Saudi Arabia, Qatar, ان کنٹریز نے بھی they were willing to lend us money, کیونکہ سب کو پتہ چل گیا تھا کہ ہمارے پاس جتنا bilateral بھی فنڈنگ آئی ہوئی ہے, we've exhausted all of that. ٹھیک ہے, اس لیے اب ہمیں آئی ایم ایف کی باتیں اس طرف سے یا اس طرف سے we are at the brim, we don't listen to them. اگر ہم ان کی باتیں نہیں مانیں گے تو ہمارے پاس کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے, because we've exhausted all the avenues of funding. So this is the problem. IMF کو پرابلم نہیں ہے, دیکھیں جو لینڈر ہوتا ہے اس کو پرابلم نہیں ہوتی, جو بورور ہوتا ہے, جو بوروئنگ سائٹ پہ ہوتا ہے, جس کی مجبوری ہوتی ہے. Also I want to mention, even if we do get this IMF funding, this is not the end of story, it's not the end of problem, the beginning of a whole new set of problems.
So I don't know if you want to take it in this question or the next one, but the problem as a whole is یہ کہ پوری دنیا کو یہ پتہ چل گیا ہے, we have marketed this widely کہ ہماری ٹریجری میں کوئی پیسہ نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی political نہیں اور ہماری کوئی accountability نہیں ہے. So that is the problem. اب جی مہتاب حیدر صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں. مہتاب حیدر صاحب, آپ کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی, اس میں آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ یہ ڈسکرپنسیز ہیں اس رپورٹ میں. وہ آپ نے کہا کہ 360 یا 320 بلین انٹریسیبل اماؤنٹ کدھر گئی ہے, اور یہ غلطیاں, یہ کلیریکل فگرز اس کو مانتے بھی رہے ہیں ایڈیشنل سیکریٹری پرابیبلی. مجھے بتائیں یہ کیوں ہو رہا ہے, اور اس وقت تو ہم یہ غلطیاں افورڈ ہی نہیں کر سکتے. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. کل منسٹری آف فائنانس نے جو فسکل آپریشن ریلیز کیا ہے اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ کرنٹ ایکسپینڈیچر جو ہیں وہ ٹوٹل ایکسپینڈیچر سے فیڈرل گورنمنٹ کے زیادہ دکھائے جا رہے ہیں. یہ ممکن ہی نہیں ہے, اور یہ شو کرتا ہے کہ جو منسٹری آف فائنانس کا بجٹ ونگ ہے وہ نااہلی کی اپنی ایک مثال ہے. تو اس پہ یہی کہا جا سکتا ہے. اور دوسرا جو آپ کہہ رہی ہیں, دیکھیں یہ جو ڈسکرپنسی ہے 320 بلین روپیز کی اسٹیٹسٹیکل ڈسکرپنسی دکھائی ہے اس فسکل آپریشن میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ریونیوز انٹریسیبل ہے یا ایکسپینڈیچر سائڈ انٹریسیبل ہے. تو یہ بھی ایک بڑی عجیب و غریب سی بات ہے. یہ کافی کم ہو گیا تھا, لیکن اب دوبارہ سے اس پہ بہت زیادہ یہ ہوا ہے. تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ساگدار صاحب کو نوٹس لینا چاہیے, اور اس پہ دیکھنا چاہیے کہ کہاں پہ اس طرح کے بلنڈرز جو ہیں وہ ہو رہے ہیں. اچھا مہتاب حیدر صاحب, یہ بتائیے گا کہ جو شرائط ہیں آئی ایم ایف کی, آپ سے پہلے آئمہ بھی ہم سے بات کری تھی کہ کچھ فائنینشیل نوعیت کی ہیں, کچھ اکاؤنٹیبلٹی کی نوعیت کی ہیں, اور یہ پرانی شرائط ہی ہیں جو آئی ایم ایف کر رہا ہے, لیکن ہم اس کو مطمئن کیوں نہیں کر پا رہے؟ اور ایک لمبے دور ہم مذاکرات کے دیکھتے ہیں, لیکن ایونچولی جب ہم شرائط پڑھتے ہیں تو وہ وہی ہوتی ہیں. اس کی کیا وجہ؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے کافی عرصہ ہو گئے اپنی اکانومی کا اسٹرکچر اس طرح کا بنا لی ہے کہ جس میں ہم جو بنیادی طور پہ کاسٹ کسی چیز کی ہے وہ ریکور کرنے کے قابل نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس ٹائم الیکٹریسٹی کا پرابلم یہ ہے کہ الیکٹریسٹی کی پرائسز جو ہے وہ ہمارا انرجی مکس کا پرابلم ہے. انرجی مکس کی وجہ سے اگر ایوریج یونٹ پرائس 50 سے 60 روپے پر یونٹ ہے, خاص کر جو فرنس آئل اور RLNG پہ ہم بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں, تو ہمارے پاس ہم نے ہائیڈرو پاور پروجیکٹس پہ اتنا کام نہیں کیا جتنا کام کرنے کی ضرورت تھی. ہم نے چیپ الیکٹریسٹی جنریشن پہ کام نہیں کیا. اس کے بعد جو اسٹرکچرل پرابلمز ہیں الیکٹریسٹی سیکٹر کے, وہ ایک پرابلم ہے. وہ ہم دیکھیں کہ بل اپنے پورے وصول نہیں کر پاتے. لائن لاسز ہمارے کم نہیں ہوئے. پچھلے کئی سالوں میں کم از کم 15-20 سال سے یہ ایشو چل رہا ہے, لائن لاسز بڑے ہیں, کم نہیں ہوئے. تو الٹیمیٹلی کوئی 1000 ارب روپے کی چوری ہے اس پورے سیکٹر کے اندر. دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ ہم امیروں کے اوپر ٹیکس نہیں لگاتے, ہم انڈائریکٹ ٹیکسز کے اوپر ہماری ریلائنس ہے. ہم عجیب ملک ہے کہ جہاں پہ دنیا میں تو ایسے ہوتا ہے کہ آپ امیروں سے ٹیکس لیتے ہیں, غریبوں کی فلاح پہ خرچ کرتے ہیں. اس ملک میں آپ غریبوں سے ٹیکس لیتے ہیں, مڈل کلاس سے ٹیکس لیتے ہیں, اور امیروں کی عیاشی پر خرچ کرتے ہیں. اس ملک میں 82 سے 83, 82, 83 کیبنٹ کے ممبرز ہوں. تو یہ شو کرتا ہے کہ یہاں پہ اسٹیٹ پرائرٹی نہیں ہے, پالیٹکس اور اپنی سیاست اور اپنی ذاتی مفادات یہ پرائرٹی ہے. جی مہتاب, آپ میرے ساتھ ہی نہیں گئے, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے 83 ممبر کیبنٹ والا, اور میں اس پہ آنے ہی والی تھی. سلمان شاہ صاحب, ایک تو اس پہ بھی اپنا رسپانس دیجیے گا کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ حکومت کے اخراجات ہم کم کریں, دوسری طرف آپ کی کیبنٹ کا سائز اس وقت لارجسٹ کیبنٹ ہے ہسٹوریکلی, تو یہ گورنمنٹ کی توجہ کس طرف ہے؟ اور دوسرا یہ کہ جو ہم بات کر رہے ہیں, جو مہتاب حیدر صاحب نے بتایا کہ جو 1000 ارب کا ٹیکس ہے جو کہ ریکور ہونا باقی ہے, اور ہم امیروں پہ ٹیکس نہیں لگاتے. بٹ مائی پوائنٹ از کہ جو آئی ایم ایف ہے وہ آپ سے براہ راست اسٹرکچرل ریفارمز کا مطالبہ کری ہے. کیا یہ حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ کتنا بھی عرصہ رہے یہ اسٹرکچرل ریفارمز کا وعدہ کر سکے یا اس کی طرف قدم بڑھا سکے, کیونکہ یہ تو نہیں کر رہے؟ پی ڈی ایم کی پارٹیز ہیں, یہ پاکستان کی ہسٹری میں سب سے زیادہ حکومت ان دو پارٹیز نے کی, پیمل اور پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی نے تقریباً پچھلے 30 سال میں 15 سال تو پی 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 نے حکومت کی ہے, اور تقریباً 12.5 سال
PMLN نے کی ہے. اور جتنے بھی ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت ڈسٹورشنز اکانومی میں نظر آتی ہیں, پرٹیکولرلی جو پاور سیکٹر کی بات ابھی مہتاب کر رہے تھے, تو یہ دو پارٹیز ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آرکیٹیکٹس ہیں ہمارے پاور سیکٹر کی, اور انہوں نے ہی یہ پروجیکٹس ہمارے IPPs میں زیادہ تر لگائے ہیں, اور ان کی کوئی فائنینشیل لائبلٹی جو کانٹریکٹس ہیں ان پہ کوئی ڈیو نظر نہیں آتی, کیونکہ پاکستان ان پروجیکٹس کے ہاتھوں بالکل عاجز آ گیا, اس کے گھٹنے لگ گئے. اور ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بجلی اتنی مہنگی ہے ان پروجیکٹس میں سے کہ نہ تو عام آدمی تو سوچ بھی نہیں سکتا اس کا بل دینے پہ, لیکن اس بجلی سے ہماری انڈسٹری بھی نہیں چل سکتی کیونکہ بہت نان کمپیٹیٹو ہم ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ سرکولر ڈیٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور ہماری جو آپ باتیں کر رہے ہیں, تو اب IMF تقریباً ہر چیز میں آپ کے سوال پوچھ رہی ہے. جو آپ نے بات کی نا اکاؤنٹیبلٹی کی, آپ نے بات کی یہ ڈسکرپنسیز کی, یہ ساری ہماری بالکل نالائکی ہے. آئی تھنک یہ شرمندہ کر رہے ہیں پاکستان کو پوری دنیا میں. سو آئی ڈونٹ نو کہ یہ ایک طرف تو کرائسس ہمارا بنا ہوا ہے, ڈیفالٹ کی طرف ہم جا سکتے ہیں اگر IMF کے ساتھ پروگرام نہیں سائن کریں گے, تو یہ ابھی 3-4 ہفتوں میں ہمارے ریزروز ختم ہو جائیں گے. لیکن جس قسم کی حکومت ہے, جس قسم کی نااہلی ہو رہی ہے, یہ ریئلی بڑی شرمناک چیز ہے کہ اتنے شاہ ایکسپیرینس کے صاحب آپ میرے ساتھ باوجود ہی رہیے گا, یہاں بالکل پہ ایک بریک نااہل لیتے ہیں. ہیں ہماری اور اس وقت بجلی کی نرخوں میں 4 سے 10 روپے اضافہ کرنے کے لیے جلد سیلز ٹیکس کو 17% سے بڑھا کے 18% کرنے کی منظوری گورنمنٹ نے دی ہے, لیکن اس کے باوجود IMF کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو مزید بڑھائیں گے. بریک. آمدید. اور اس وقت ایک اور زاویے کے حوالے سے بات کریں گی کہ پیٹرول پمپس پہ ایگزیکٹلی چل کیا رہا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو پیٹرول مل رہا ہے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پیٹرول نہیں مل رہا, اور مصدق ملک صاحب کہتے ہیں کہ جو ذخیرہ اندوزی کریں گے ان کو پکڑیں گے. 7 پمپس بند کر لیے ہیں, لیکن شکایت یہ ہے کہ عوام کو مشکل ہو رہی ہے پیٹرول حاصل کرنے میں. اور اگر ملک میں 20 دن کا پیٹرول ہے, ہیڈ لائنز یہ ہیں, تو پیٹرول کی شکایت کیوں ہے؟ آئمہ مجھے بتائے گا یہ کیا سچویشن ہے؟ اگر پیٹرول کی کمی نہیں ہے اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف بھی ایکشن لیا جا رہا ہے, تو پھر اس سچویشن کو ہینڈل کیسے کرنا چاہیے گورنمنٹ کو؟ کیونکہ لوگوں کو تو نہیں مل رہا ہر جگہ پہ پیٹرول. بہت جگہ پہ بند ہے, اور اس کی وجہ سے یہی اور ہم میں مطلب اور یہ بہت چل رہا ہے. اور گورنمنٹ کو یہ تو جو بھی ان کے جو بھی authority ہے, they should take strict action against them. There is enough petrol for another few weeks. But صرف کیونکہ IMF کا ابھی فیصلہ ہونا ہے اور ان کو پتا ہے کہ پرائس 300 کو ہٹ کرنی ہے, اس لیے پیٹرول جی آئمہ, چونکہ آپ کو ہم ٹھیک سے سن نہیں پا رہے تو ویل کال یو اگین, آپ کائنڈلی رکیے گا. شاہ صاحب آپ بتائیے گا کہ یہ پیٹرول کا کیا معاملہ ہے؟ ریسنٹلی بلاول صاحب جب ماسکو میں تھے تب بھی آئل ڈیلز کی بات ہوئی تھی, تو وہ ان ڈیلز کا فائدہ کب پہنچے گا پاکستان کو؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ ہمارا جو نظام ہے پیٹرول کی پرائس فکس کرنے کا, وہ انسینٹائز کرتا ہے ہولڈنگ کو. کیونکہ جب بھی پیٹرول اونرز یا ڈیلرز سمجھتے ہیں کہ قیمتیں اوپر جائیں گی تو وہ اپنی انوینٹری کو روک لیتے ہیں,
اور وہ جب قیمت اوپر جاتی ہے تو پھر وہ انوینٹری کو لے کے آتے ہیں. اس طرح سے ان کو زیادہ ملتا ہے. سو آئی تھنک یہ اوور آل نظام، اور یہ ہمیشہ اسی طرح ہوتا ہے جب ڈسیزن بھی تو یہ شارٹیج کریٹ کی جاتی ہے. ایڈمنسٹریٹو طریقوں سے اسے ہینڈل تو کیا جا سکتا ہے، لیکن مین چیز ہے کہ یہ پیٹرول پرائسنگ جو ہے الٹیمیٹلی ریگولیٹ ہونے کی ضرورت ہے، اور اس کے اوپر پریڈکٹیبلٹی آنے کی ضرورت ہے. بہرحال وہ لمبے پیریڈ کا معاملہ ہے. لیکن اوور آل جو اب بات چل رہی ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام اگر ہو بھی جاتا ہے تو اس کے بعد پاکستان کو بہت زیادہ اکنامک ٹرانسفارمیشن کرنے کی ضرورت ہے. اکنامک اسٹریٹجیز اور اکنامک پلانس ایسے بنانے پڑیں گے کہ یہ اگلے 2-3 سالوں میں ہماری ٹرانسفارمیشن ہے وہ مکمل ہو، اور ہم ایک ایکسپورٹ اورینٹڈ اکانومی بنے جو اپنی ایکسپورٹس کے ذریعے اپنی امپورٹس کو بیلنس کر سکے. اور پاکستان میں اکنامک گروتھ نیگیٹو ہو گئی ہے، یہ اس کو آپ کو 8-10% پہ لے کے جانا ہے، کیونکہ آپ کے پاس بہت بڑا یوتھ بل جو ہے اور بہت سے نوجوان کو ان امپلائڈ میں ہیں اور ان کو نوکریاں چاہیے. سو بہت سا کام کرنے کی ضرورت ہے. انویسٹمنٹس کو کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ کو اور انویسٹمنٹ آئے، ڈی ریگولیٹ کرنا ہے اکانومی کو. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے لیے بہت ایک تو اسکلس چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ پلان پراپرلی چاہیے. جی ہمیں بتائیے گا کہ یہ سلمان شاہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو پیٹرول کی قلت ہو جاتی ہے، اینی ہاؤ، چاہے ذخیرہ اندوزی کے تحت ہو یا بجلی یا پیٹرول کی قیمت زیادہ ہونے کی وجہ سے ہو، لیکن یہ اس میں ایک پریڈکٹیبلٹی ہونی چاہیے. اب وہ کیسے ہو سکتی ہے ان حالات میں؟ آئی ایم ایف نے جو ہم سے پیسے وصول کرنے ہیں ایزی ٹرمز، جو آئی ایم ایف نے جو ہم سے پیسے وصول کرنے ہیں پیٹرول پرائس. دنیا میں ہر جگہ، ایون ان انگلینڈ ہمیں بیٹھی یہاں پیٹرول کی پرائس کے اوپر لگاتے ہیں کوئی ٹیکس، انڈائریکٹ ٹیکس کلیکشن کے لیے، پر اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اٹ از اے کمپلیٹلی ریگولیٹڈ سیکٹر آف دی اکانومی. آئی ایم انویئر کہ پاکستان میں کوئی پیٹرول پرائسز کی پراپر ریگولیشن ہے، کوئی فورکاسٹنگ ہے، کوئی اسٹوریج میکینزم ہے، کیا ہے. اٹس ناٹ آؤٹ دیئر، ناٹ کلیئرفائڈ، کچھ ایسا نہیں ہے. جب بھی آئی ایم ایف پروگرام جانا ہوتا ہے تو وہ سارے کلوز کر دیتے ہیں، سپلائی کلوز کر دیتے ہیں. دے اسٹارٹ ٹو کیپ دا انوینٹری ٹو دم سیلوز جسٹ ٹو میک مور پروفٹس. دس از ون. اور اس کی ریگولیشن سب سے بڑا مسئلہ ایک پیٹرول پرائسز کے لیے ریگولیشن ضروری ہے. سیکنڈلی ٹو کم آؤٹ آف دس آئی ایم ایف پروگرام، کیونکہ آئی ایم ایف کا یہ ایک ذریعہ ہے پیسے بنانے کا اور واپس ہم سے پیسے لینے کا. سو دیر از اے لاٹ آف انسرٹینٹی جسٹ بیکاز آف گوئنگ ٹو دی آئی ایم ایف. تو یہی طریقہ ہے کہ آپ تو یا تو انڈیپینڈنٹ ہو آئی ایم ایف سے، یا آپ ایک پراپر باڈی بنائیں جو کہ گیس اور پیٹرول اور جتنی بھی اور ڈیزل وغیرہ. جی ٹھیک، بریک لیتے ہیں، ہمیں مزید بات. خوش آمدید. ڈاکٹر اکرام الحق نے بھی مجھے اس وقت جوائن کیا ہے. جی ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ جو پیٹرولیم کے حوالے سے ایک انسرٹنٹی ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں پیٹرول مل رہا ہے، کچھ پمپس کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بارے میں غلط بات ہے، اس میں کیا کمی نظر آتی ہے آپ کو؟ جی، غیر یقینی کی صورتحال کی دو وجوہات ہیں. ایک تو بہت دنوں سے یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کے جو ذخائر ہیں وہ بری طرح سے جا رہے ہیں اور صرف ایک ہفتے کا پیٹرول رہ گیا اور حکومت اس کی امپورٹ میں دیر کر رہی ہے. حکومت کا آپ کو پتہ ہے آج کل ایک ہی مسئلہ ہے کہ ہزاروں کنٹینر پڑے ہوئے ہیں اور ان کے لیے بھی ڈالر دستیاب نہیں ہیں.
اور تیل کی جو ذخائر ہمیں اسٹریٹجک رکھنے ہوتے ہیں اس کے لیے بھی خدشات ہیں کہ شاید وہ نہیں رکھ پا رہے ہیں. ساری بات جو ہے وہ اس پہ ختم ہو رہی ہے کہ اس وقت ہم ایک سینکشن قسم کی نیشن ہے کہ جب تک IMF کا 9th ریویو اور ان کی ٹیکنیکل لیول پر ہمارا معاہدہ نہیں ہوتا تو سعودیز نے جو ہم سے وعدہ کیا ہے, جو UAE نے کیا ہے, چائنا نے, وہ بھی پیسے نہیں مل رہے. تو ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ اگر وہ رقم دے دی تو ہم کم از کم IMF کے ڈسپلن میں ہو تاکہ ان کو ایک شیورٹی ہو. تو اس نے بہت لیٹ کیا IMF کے پروگرام کو. ہم نے پھر ہر حکومت نے اس میں تاخیر بھی کی اور ظاہر ہے جو ایگریمنٹ کیا تھا اس کی وائلیشن بھی کی ہیں. تو یہ کیومولیٹ ہو کر اب یہ سچویشن انتہائی نازک حالات میں ہے. اور پیٹرول کے بارے میں یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس کی قیمت کے بڑھنے کے بارے میں روز اخباروں میں چھپتا ہے کہ IMF کے معاہدے کے بعد یا تو 17% اس پہ سیل ٹیکس لگے گا, اور اس کے علاوہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 855 بلین کا جو پیٹرولیم لیوی کا بجٹ رکھا تھا اس میں سے ابھی آپ ہارڈلی 235 اکٹھا کر چکے ہیں, تو باقی گیپ فل کیجیے. اب اگر ہم 50 روپے جو ہے اس وقت قانون اجازت دیتا ہے وہ لگائیں, حالانکہ یہ قانون بھی انکانسٹیٹیوشنلی پاس ہوا تھا, دونوں ہاؤسز نے نہیں کیا تھا, تو اس سے تو یہ کمی پوری نہیں ہونے والی ہے کیونکہ پیٹرول پہ آلریڈی 50 لگ چکا ہے. ڈیزل کے اس وقت 32 ہے, اگر وہ 18 لگائیں. مگر ان کا مطالبہ تو یہ ہے کہ آپ اس قانون کو بھی ریوائز کریں اور اس کی جو ہے آپ 50 کے بجائے اس کو اوپر لے کر جائیں 70-80 پہ. تو ہمارے بجٹ میکرز جب بجٹ بناتے ہیں تو اس وقت تو اس کے اندر ایک اماؤنٹ رکھ لیتے ہیں, ظاہر ہے اسی کے اوپر پھر اس بات کا دار و مدار ہوتا ہے کہ جو IMF سے معاہدہ ہے کہ ہم پرائمری جو ہمارا سرپلس ہے اس کو کم از کم قائم رکھیں گے. یعنی کہ جتنے ہمارے اپنے ایکسپینسز اگر اس میں سے انٹرسٹ کا پارٹ نکال بھی دیں جو 5 ٹریلین سے زیادہ ہے تو کم از کم باقی اخراجات تو ہم اپنے ریونیو سے اکٹھے کریں. مگر چونکہ یہ ایک بنیادی شرط ہے اس پہ تو وہ بالکل ہی اپنے کوئی لچک نہیں دکھاتے ہیں, کیونکہ اصل مقصد ان کا یہی ہوتا ہے کہ فسکل ڈیفیسٹ کو آپ جو بھی شرح آپ نے ہم سے 4%, 4.5% طے کی ہے تو وہ تو آپ ہر شکل میں مینٹین کریں. کیونکہ اگر آپ کا تجارتی یہ خسارہ جو ہے وہ تو ایک طرف ہے, مگر اگر سب کو پتہ ہے کہ جب آپ کا مالیاتی خسارہ ہوتا ہے تو اس سے آٹومیٹکلی یہ والا خسارہ بھی ہو, کیونکہ یہ ٹوین ڈیفیسٹ ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر آپ کو اور پیسہ اور ڈاکٹر صاحب IMF نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سبسڈی اگر آپ مزید بڑھائیں گے یا آپ کا سرکولر ڈیٹ مزید اگر بڑھے گا تو اس کو پرائمری ڈیفیسٹ کا حصہ بنا دیں گے. یہ کتنا بڑا چیلنج ہوگا پاکستان کے لیے؟ دیکھیں انرجی کی سب میں تو ہمارے شعبے میں تو بہت ہی خرابیاں ہیں. وہ بہت عرصے سے اس کے اندر جو اصلاحات چاہیے تھی, لائن لاسز تھے, پھر ریکوریز نہیں ہوتی ہیں, پھر ہمیں فکس چارجز IPPs کو دینے پڑتے ہیں. ہمارے پاس اگر پروڈکشن کیپیسٹی ہے بھی تو آگے اس کی ڈیلیوری کیپیسٹی نہیں ہے. پھر ڈیمانڈ کہاں ہے؟ آپ دیکھتے ہیں گرمیوں میں ڈیمانڈ 30-35 ہزار پہ جاتی ہے اور یہ سردیوں میں سکڑ کر آدھی بھی نہیں رہ جاتی. تو ظاہر ہے کہ اس سے آپ وہ ریونیوز اور وہ کاسٹ تو پوری نہیں کر سکتے. اور پاکستان ان چند ممالک میں ہے جو بہت مہنگی ترین جو ہے بجلی پیدا کرتا ہے. ظاہر ہے ہم نے فرنس آئل پہ رکھا, نہ تو ہم ہائیڈل کی طرف تھے, نہ ہم نے جو تھا وہ آلٹرنیٹ. آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑا سورس اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ونڈ بھی ہے, سورج بھی ہے, مگر اس کی طرف توجہ نہیں دی ہم نے بالکل. باتیں تو بہت ہوتی رہتی ہیں مگر جو ہم نے جتنے بھی منصوبے لگائے ہیں, کیونکہ صرف ایک ہمارا ایڈوانٹیج یہی تھا کہ اگر ہم ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہ رہی ہوں, سلمان شاہ صاحب سے بھی میں نے یہ پوچھا ہے کہ جو ریسنٹلی آئل ڈیلز کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, بلاول صاحب رشیا بھی گئے تھے اور اس سے پہلے بھی ہم یوکرین سے ہمارے معاہدے ہیں, وہ ڈیلز کب تک میٹیریلائز ہوں گی؟ جی اپریل سے پہلے تو اگر آج رشین سموتھلی بھی جائے, آپ کو پتہ ہے اس میں بھی ویسٹرن کنٹریز کا امریکہ کا پہ دباؤ رہتا ہے, مگر اگر معاہدہ ہو بھی جائے تو وہ ہمیں کسی شکل بھی اپریل سے پہلے نہیں ملنے والا. اور اس کو پتہ وہ دور سے ایک سپلائی چین ہے, اس پہ بھی ہم نے بہت دیر کی, اپنے ایران کا ہو یا ہمارا اس سے رشیا سے ہو, امریکن دباؤ کے تحت ہم ان دونوں سے کاروبار نہیں کر سکے, جو کہ ہمیں بہت انرجی توانائی کے بہت ہی ہمیں جو ہے وہ بہت مناسب پرائز پہ ایران سے تو تیل آپ کو سمگل بھی ہوتا ہے وہاں سے, مگر اس کو ریگولرائز نہیں ہم کر سکے ہیں. تو یہ ہماری فورن پالیسی کی بھی خرابیاں ہیں, ہماری انٹرنل جو معاشی حکمت عملیاں ہیں وہ بھی غلط ہیں. تو دیکھا جائے تو یہ ایک پورا پیکج ہے جو کئی سالوں سے یعنی چلا آ رہا ہے.
ظاہر ہے ہم تو ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ایک اور زاویے سے میں آپ کا رسپانس لینا چاہ رہی ہوں کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ بیوروکریٹس کے اضافے ظاہر کیے جائے، یہ ان کی پہلی بھی شرط رہی ہے 2021-22 میں بھی، اور 17 اور 22 گریڈز تک کے جو سرکاری افسران ہیں اور ان کے اہل خانہ جو ملک سے اندر و باہر رہتے ہیں وہ بھی اپنے اثاثے ڈکلیئر کریں. یہ شاید پڑھنے میں ہمیں یا سننے میں نیا لگ رہا ہو، لیکن جب ہم ایف اے ٹی ایف کی شرائط پورے کرتے رہے ہیں تو تب بھی بینکنگ صارفین اپنے اثاثے ڈکلیئر کرتے رہے ہیں، لیکن کیا یہ بیوروکریسی کے لیے نئی خبر ہے؟ نہیں دیکھیں، ویسے تو ان کے اپنے قانون کے مطابق بھی وہ اپنے محکموں کو اپنے سیل بند اثاثے بھیجتے ہیں جو شاید اس وقت کھولے جاتے ہیں جب کوئی کرپشن. مگر ان کی سب سے بڑی جو خرابی تھی وہ یہ تھی کہ جو آئی ایم ایف نے اشارہ کیا کہ ٹیکس ریٹرنس تو ان میں سے ہر ایک کو فائل کر دیں گے، ظاہر ہے ان کی تو قابل ٹیکس آمدنی بھی ہوتی ہے اور ٹیکس کٹ بھی جاتا ہے، مگر جب ٹیکس کے گوشوارے داخل ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو اپنی ویلتھ اسٹیٹمنٹ یعنی کہ جو پاکستان کے اندر اور باہر اثاثے ہیں جو اپنے نام ہیں یا آپ نے کسی اپنے اسپاؤس کے یا ڈپینڈنٹس کے نام رکھے ہوئے ہیں تو وہ بھی ظاہر کرنے. مگر انہوں نے یہ دیکھا کہ بہت سے تو ایف بی آر کے افسر بھی گریڈ 17 سے لے کر اوپر ریٹرنس فائل نہیں کرتے. اب آپ دوسروں کو تو اس بات کے اوپر بہت زیادہ لان تان کرتے ہیں کہ پاکستانی ٹیکس نہیں دیتے، کیونکہ میری نظر میں تو 130 ملین موبائل یوزر ہر ایک 15% دے رہا ہے اپنے بل کے ساتھ، مگر وہ ریٹرن فائل نہیں کرتے. ظاہر ہے زیادہ تر کی آمدنی قابل ٹیکس نہیں ہے، مگر آپ سوچئے کہ جس ملک میں 17 گریڈ کے اوپر کے افسر جو ہیں ان کی قابل ٹیکس آمدنی ہو اور وہ گوشوارے بھی نہ دیں تو کیوں نہیں دیتے، یعنی کہ پھر وہ دوسروں کے لیے کیا مثال بن رہے ہیں. اور آپ نے صحیح فرمایا یہ 2021 میں تو سب کے لیے تھا، مگر اس وقت جو سمری بنی پھر اس کے مطابق جو انکم ٹیکس کے قانون میں سیکشن 216 میں امینڈمنٹ ہوئی تو اس میں سے ہم نے فوج کو اور عدلیہ کو نکال دیا. اس پہ بھی آئی ایم ایف کو خوش نہیں تھا، مگر چلیے ایک سٹیج پر پہلے آپ سویلین کو کر لیں ان کے. لیکن ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ اس وقت بھی جو ہمارا ڈیفنس بجٹ ہے وہ سیم رہا ہے، بلکہ اف آئی ایم ناٹ رانگ 520 بلین سے 660 بلین ایک فگر میں آپ سے کوٹ کر رہی ہوں کہ بلکہ یہ ہم نے ایک اضافہ دیکھا ہے، لیکن باقی جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں ہم نے نہیں دیکھا. جو شہباز شریف صاحب کی کابینہ ہے وہ بھی 83 to 84 ممبرز کی ہو گئی ہے. یہ اس طرح کے اقدامات، ٹھیک ہے آپ ڈیفنس بجٹ آپ کا رائٹ ہے بالکل زیادہ ہونا چاہیے، لیکن ایک ڈپارٹمنٹ میں بالکل بھی کمپرومائز نہیں کیا جا رہا یا فلکچویشن نہیں آ رہی یا کمی یا سلائٹ چینج، اور باقی جگہ پہ آپ کو اتنا ڈراسٹک، چاہے وہ پیٹرولیم ہو، آپ کا ایجوکیشن کا جی ڈی پی دیکھ لیں وہ کتنا کم ہے، آپ ہیلتھ کا حصہ دیکھ لیں اپنے جی ڈی پی کا وہ کتنا کم ہے. تو آپ کو لگتا ہے یہ ہم وار آن ٹیرر کے بعد بھی حالات جب ٹھیک ہوئے پھر بھی وی کوڈ ناٹ پرائرٹائز کہ ہمیں کس ڈپارٹمنٹ کو کتنا پیسہ دینا؟ جی ایلوکیشن آف ریسورسز تو بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک تو ریسورسز جتنے ہونے چاہیے اس کے طرف توجہ نہیں ہے کہ ہمیں ظاہر ہے کہ ایگزمپشنیں دی ہوئی ہیں، ہم نے ویورز دیے ہوئے ہیں، یعنی 2 ٹریلین کے قریب تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ٹیکس کی ایگزمپشنز دی ہیں. اگر ہم اس میں سے بھی کم کریں، اور یہ آپ نے صحیح فرمایا کہ ڈیفینس میں بھی نان کمبیٹیو جو ایکسپینسز ہیں اس میں تو کچھ کمی ہونی چاہیے. میں تو اس کے حق میں ہوں کہ اکراس دی بورڈ 30% جو ہمارے ایسے اخراجات ہیں جو کہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ وہ درست نہیں ہیں، ان کو کم کرنا چاہیے. اور ڈیفینس کی جو نیڈز ہیں اس کے لیے تو اور بھی پیسہ بے شک ہم دے سکتے ہیں، مگر جو میں کہہ رہا ہوں کہ جو نان کمبیٹیو جو یعنی کہ ظاہر ہے جن کا تعلق براہ راست اس سے نہیں ہے، تو یہ بات کسی ایک ہم اس کے لیے نہیں کہہ رہے، یہ تو اکراس دی بورڈ. اور پھر آپ دیکھ لیجئے کہ اتنا پیسہ جو ملتا ہے صوبوں کو وہ اپنے اس این ایف سی ایوارڈ سے جو ان کو بہت رقم ملتی ہے اس کو بھی وہ ہیلتھ ایجوکیشن کی طرف نہیں ایلوکیٹ کرتے، نئی گاڑیاں منگوانے میں عیاشی کرو. یہ آپ نے صحیح فرمایا کہ 88 تک تعداد جہاں پہنچی ہے اس کیبنٹ کی. جی ڈاکٹر صاحب آپ میرے ساتھ رہیے گا. آئمہ مجھے بتائیے گا کہ اس وقت جو پاکستان میں آلدو آپ کی جو براہ راست ایکسپرٹیز ہیں وہ کسی اور ڈپارٹمنٹ میں، بٹ اسٹل آئی وانٹ ٹو آسک دس کہ اس وقت پاکستان میں دالوں کی شدید قلت ہے. 1 بلین کی دالیں پاکستان امپورٹ کرتا ہے، اور پچھلے 3 سے 6 ماہ میں 50 to 90% دالوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. رمضان کے بعد اور بھی چیزیں خراب ہونے کا خدشہ ہے. یہ کیوں ہے اور اتنی بری سچویشن کیوں ہو گئی ہے؟ جی آئمہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی مجھے آواز آ رہی ہے، آپ کو آ رہی ہے؟ جی جی پلیز بولیے. ہاں مجھے یہ نہیں پتا کہ رمضان کے بعد ہی پرائس ہوں گی. آئی تھنک رمضان ود ان ویک بھی ہو جائے تو آئی وڈ
اس کا سب سے بڑا پرابلم تو یہ ہے کہ ہم نے ہمارا جو ایگریکلچر آئی مین بہت سیڈ ہے ہم یہ بولیں کہ ہم ایک ایگریکلچرل کنٹری کھانا بھی produce نہیں کرتے، اور اتنی ہمارے پاس پروڈکشن نہیں ہے. فلڈنگ ہوئی ہے ابھی ریسنٹلی، اس سے ہم نے بہت گندم کا بھی کراپ ہمارا ضائع ہوا ہے. اور امپورٹ ورلڈ مارکیٹ میں فوڈ پرائسز کی یوکرین وار کی وجہ سے فوڈ پرائسز بہت اوپر ہیں. تو بس بیکاز کیونکہ ہمیں چاہیے ایک چیز اور ورلڈ مارکیٹ میں اس کی سپلائی شارٹیج ہے بیکاز آف یوکرینین وار آلسو، اور ہم خود تو فیل نہیں ہے کہ ہم اپنے لیے فوڈ پروڈیوس کر سکیں، تو اس لیے پرائسز بہت زیادہ ہیں. پلس جب وہ امپورٹ ہوتی ہیں ایکسچینج اتنا برا ہے کہ اور زیادہ اس پہ ہو جاتا ہے، تو آل دی پروڈکٹس گیٹ ملٹیپلائڈ اور ایک بہت کے دام پہ ہمیں دالیں خریدنی پڑتی ہیں. پلس غریب بندہ ہے، اب گوشت مرغی اتنی ایکسپینسو ہے وہ نہیں خرید سکتے، دالیں کی بھی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے میں. آئی تھنک اس کا لانگ ٹرم ہی سولوشن ہے، اتنا شارٹ ٹرم میں نہیں. اور لانگ ٹرم میں یہی ہے کہ ہم اپنے ایگریکلچر کو دوبارہ سے ریوائٹلائز کریں، ایٹ لیسٹ ہم چاول گندم آٹا دالیں یہ تو پروڈیوس کر سکیں تیل پہ. جی ڈاکٹر اکرام، آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ دالوں کا یہ کیا معاملہ ہے، اور یہ سیلاب کی ریزن بھی بتائی ہے انہوں نے، تو یہ اس کو کیسے ٹیکل کرنا چاہیے؟ آلریڈی یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان میں فوڈ شارٹیج کی بات ہو چکی ہے. جی فوڈ سیکورٹی جو ہماری تھی بڑے عرصے سے اروڈ ہو چکی ہے. ظاہر ہے کہ جو لوگوں کے کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ تو ہم ایک زمانے میں آپ کو پتا ہے کہ گندم کی ضرورت کے باہر ایکسپورٹ بھی کیا کرتے تھے، اور یہاں کی فرٹائل لینڈ ہے بہت زیادہ. آپ نے دیکھا سیلاب سے نقصان تو ہوا، مگر پنجاب کے علاقوں میں اب یہ لگا ہی نہیں چاہتی، کیونکہ ہمیں تو گنا لگا کے کپاس کے جو ہماری کاشت تھی اس کو تباہ کیا. جو ہماری ایکسپورٹیبل آئٹم یعنی گارمنٹس وغیرہ اور ہمارے جو ٹیکسٹائل ہے جس سے 70% ہمیں زر بادلہ آتا ہے اس کو بھی ہم نے تباہ کیا ہے. تو اوور دی پیریڈ آف ٹائم زراعت کی طرف توجہ نہیں کہ ہم اپنی پیداوار کو ایفیشینٹ بنائیں، پروڈکٹیو بنائیں. ہماری پر ایک جھیل جس وقت اتنی کم ہے کہ دیکھ کر شرم آتی ہے، اور دنیا میں ایسے پروسیسز اور ایسے چیزیں ہیں جو بڑی آسانی کے ساتھ آپ کو انپٹ یوز کیے بغیر بھی قدرتی جو نظام کاشتکاری ہے اس سے بھی بہت بڑی جھیل دے سکتے ہیں. مگر فارمرز کو نہ تو انپٹس جو ہیں وہ وقت پہ ملتی ہیں، اور جب دی جاتی ہیں اس پہ وہ پھر مڈل مین بہت زیادہ ان سے جو ہے وہ انٹرسٹ چارج کرتا ہے، تو ان کی حالت بھی خراب ہے. اس وقت جو سفر کر رہا ہے وہ گرور بھی کر رہا ہے اور اینڈ یوزر بھی، مگر مڈل مین پیسہ کما رہا ہے. ہورڈنگ ہو رہی ہے کیونکہ دیکھیے یہ ایسے غیر یقینی حالات، اور جب سیاسی عدم استحکام ہو تو مافیاز کارٹل جو ان پارٹیوں کے اندر بھی ہیں اور نہیں کوئی بھی ٹکٹیں بھی ملتی ہیں. یہ لوگ جو ہیں انہوں نے زندگی ایک تو حکومتوں کی غلط پالیسیاں، پھر اس وقت وہ جو منی پاور والے لوگ ہیں ان کا اپنی ہی عوام کو اور ایکسپلائٹ کرنا، اور ہمارے ٹریڈرز کی بھی آپ کو پتہ ہی ہے رمضان آتا ہے قیمتیں بڑھا دیتے ہیں پوری دنیا میں. بلکہ اب تو دیکھیں ہمارے یعنی فیسٹیولز میں بھی یورپ کے جہاں بہت زیادہ پاکستانی اور بہت ایشین رہتے ہیں قیمتیں کم کر دی جاتی ہیں. مگر ہمارے ہاں تو یہ منافع خوری جو ہے اب، اور لا اینڈ آرڈر اور ساری سچویشن بھی خراب ہیں. اور دالیں پیدا کرنا کون سے اس ملک میں مشکل کام ہے، مگر کیونکہ توجہ ہی نہیں ہے اس کام کی طرف، کوئی انسینٹیو بھی نہیں آپ دیتے اپنے کسی بھی کسان کو. وہ تو بیچارے خود بری حالت میں اس وقت. آپ نے دیکھا جو لیٹسٹ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی رپورٹ آئی ہے، یہ جنوری کے اندر 45% وہ اپنے منہ سے مان رہے ہیں کہ جو فوڈ انفلیشن ہے وہ رورل ایریاز میں ہے. اب اور 35% کے قریب انہوں نے کہا ہے کہ اربن ایریاز میں ہے. تو وہ علاقے جہاں پہ لوگوں کی آمدنی کم ہے وہ ان کی کاشتکاری بھی ایسی نہیں ہے کہ وہ وہاں سے کچھ، بلکہ وہاں تو انفلیشن زیادہ ہے اور فکس آمدنی اور کم آمدنی ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ مشکل میں ہے بیچارے. مگر یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اب ہم اگر اپنی گندم اپنے لیے، لیکن ڈاکٹر صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ رمضان آنے سے پہلے پاکستان کی گورنمنٹ اس حوالے سے کوئی پالیسی بنا سکے گی تاکہ لوگوں کا کوئی رمضان پالیسی نہیں آج کل، وہ طریقے تو سے گزر ساری سکے؟ پرانی پور بھی روک کر بیٹھے ہوئے ہیں. بڑی معذرت سے کہنا پڑتا ہے کہ حکومت کو جب بہت زیادہ ہنگامے کیے کہ انفلیشن بڑھ گئی ہے، ایک ہی نعرہ تھا کہ پچھلی حکومت نے بہت مہنگائی بڑھا دی اور مہنگائی کے خلاف لانگ مارچز ہوئے، بہت کچھ ہوا، اور یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے، ہم آئیں گے تو ہر چیز درست کر دیں گے. مگر حالات خراب ہوئے ہیں، اور دوسری طرف سے بھی خیر کوئی اچھا رویہ نہیں ہے. اور غیر سیاسی لوگ تو بیچارے پریشان ہیں کہ بھئی ہمارے سیاستدان کیا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف لڑائی جائے. تو ملک کو اس وقت ایک ساتھ بیٹھ کر فیصلے کر کے فوری طور پر اس مشکل
صورتحال کرے، بلکہ کرائسس مینجمنٹ کی ضرورت ہے. اس وقت پاکستان ایک ڈیپ جو ہے کرائسس میں ہے، اور یہاں پہ سب کو مل بیٹھ کے کرائسس مینجمنٹ کرنے کی بجائے ہم آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں، تو صورتحال خراب ہے. اور ان کو سوچنا چاہیے کہ عام لوگوں کو تو کھانے پینے کی اشیاء بھی اب دستیاب نہیں ہے. وہ بیچارے کوئی بہت بڑی آپ سے چیز تو نہیں مانگ رہے، ایک آٹا ہی مانگ رہے ہیں. انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے، صبح گھی کے ساتھ چائے کے ساتھ کھا لے تو ان کی چینی نہ ٹھیک ہے، ملے، بہت ان کو شکریہ، چائے مسئلہ. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین، پروگرام دیکھنے کا شکریہ.